अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल अमजद और एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त सरहद यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे एक सेमिनार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में शुरू हुआ है, डिफेंडिंग आवर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इस रिलेटेड हमारे पास अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए हुए हैं जो इस सेमिनार में बातें करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे। फिर हम अपने स्पीकर से कुछ इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, अटेंडीज़ होंगे, उनसे भी पूछगछ करेंगे कि उन्होंने इस सेमिनार से क्या हासिल किया और ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और सरहद यूनिवर्सिटी इस रिलेटेड क्या अपना रोल प्ले कर रही है। तो चलें आपको थोड़ा ये सेटअप दिखाते हैं। जी, तो ये हमारे पास फीडबैक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने फीडबैक दे रहे हैं, उनसे कुछ पूछगछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम और आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान अफरीदी है और मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा 8 सेमेस्टर है अभी फ़िलहाल। जी, तो ये जो सेमिनार अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में अभी यहाँ पे शुरू है और आपने अटेंड भी किया, तो आप इस रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं? जी, ये तो एक बहुत ही अवेयरनेस का सेमिनार था। इसमें जो है आप लोगों को जो भी एंटीबायोटिक के लिहाज से जो भी मतलब हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं या जो रेजिस्टिविटी कॉज होती है उसके जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पता चला है। क्योंकि हमारे जो माशरा है उसमें बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि मतलब मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ उसके क्या असर हो सकते हैं या मैं उसका ओवर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो सेमिनार था इसमें सबको पता लग गया कि हाँ, कि हम क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हमें किन किन गलतियों को मतलब दोबारा नहीं करना चाहिए अपने फ्यूचर में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने एंटीबायोटिक रेजिस्टिविटी को रोक सके। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव भी था, बहुत अच्छे स्पीकर्स भी आए हुए थे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था। अच्छा जी, तो ये सेमिनार जो यहाँ पे अरेंज हुआ, तो इसकी क्या आप समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और इस रिलेटेड सरहद यूनिवर्सिटी ने अपना रोल क्या प्ले किया? जी, असल में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है तकरीबन। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि इन बहुत से लोगों को एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। कोई जो है किसी एक एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करके डोज़ को हाफ में छोड़ देते हैं, फिर कुछ अरसे बाद उसी डोज़ को इस्तेमाल करते हैं या फिर डोज़ को हाई कर देते हैं या डोज़ को चेंज कर लेते हैं या जो है सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। तो ये जो है काफ़ी ख़तरनाक है ज़िंदगी के लिए, क्योंकि एक ऐसा दौर आ सकता है हमारे ज़िंदगी में ये अगर ये हम करते रहें ये गलतियाँ, तो हम फिर कैंसर के लिए जो है वो फ़िक्रमंद नहीं होंगे। हम इसके लिए फ़िक्रमंद होंगे कि हमारा जो थ्रोट इन्फेक्शन है या जो हमें फ्लू है तो हम इसको किस तरह ट्रीट कर सकें। ये इतना जो है हमारे पास जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं दिन ब दिन। ये इन्हीं की वजह से होते जा रहे हैं। तो सरहद यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। उनकी तरफ से भी हमारे साथ स्पीकर्स थे और दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैं खुद भी उनके साथ वॉलंटियर काम करता हूँ और वो उनका सपोर्ट भी हमारे साथ दोस्ती का, और जो हमारे पास सरहद यूनिवर्सिटी है उसका भी सपोर्ट था। तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में भी इसी तरह की और भी अवेयरनेस के सेमिनार्स हो ताकि और भी जो है लोगों को इसके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे हमारे जो पार्टिसिपेंट भी थे और ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ शेयर किए हमारे साथ। तो जाते हैं कुछ और स्टूडेंट से पूछते हैं और उनसे मालूमात करते हैं। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछगछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम और आप कौन से डिपार्टमेंट से? माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ, आई एम फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। आपने ये सेमिनार अटेंड किया, तो इस रिलेटेड आप कुछ कहना चाहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में ख़ास तौर, और आप क्या कहते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे लिए कितना मसला बना रहा है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो आजकल हमारे लिए बहुत मसला बन रहा है, मिस यूज़ ज़्यादा होता है, तो इस तरह के सेमिनार होने चाहिए ताकि लोगों को भी अवेयर करें हम कि एंटीबायोटिक ज़्यादा न यूज़ करें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो बिल्कुल मेडिसिन यूज़ ना करें। तो मेन मसला यही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कि हम मिस यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो सेमिनार हो भी इसलिए रहा है कि ताकि हम लोगों को अवेयर करें। मेन फंक्शन इसका वो अवेयरनेस है कि लोग मिस यूज़ ना करें और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अच्छा जी, तो इस रिलेटेड सरहद यूनिवर्सिटी का आप क्या समझते हैं, कितना रोल है सरहद यूनिवर्सिटी इस तरह के सेमिनार में, कितना रोल प्ले कर रही है? सरहद यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि इस तरह के सेमिनार ज़्यादा जगह पे नहीं होते। तो सरहद यूनिवर्सिटी ने दोस्ती के साथ कोलैबोरेशन की है, तो सेमिनार अटेंड किया है, तो अप्रिशिएटेड ताकि लोगों को अवेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, चलते हैं नाजरीन, तो कुछ और स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इस सेमिनार के बारे में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में।
جی ناظرین، جیسے آپ لوگوں نے سنا کہ کافی لوگوں کے ویوز ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا یوز نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. ایسے ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا نام اور آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میرا نام نور ہے اور میں کارڈیالوجی 4th سیمسٹر سے ہوں. اچھا جی، جو ابھی سیمینار آپ نے اٹینڈ کیا اس ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اینٹی بایوٹکس کا جو استعمال جو یوز ہے وہ کتنے مسئلے بنا رہی ہے اور اس ریلیٹڈ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی، جو ابھی ہم نے سیمینار میں دیکھا ہے نا، تو موسٹلی ہمارے پاس آس پاس میں ہوتا ہے. ہم خود بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اگر فلوئنزا وائرس ہو گیا یا ہمیں سور تھروٹ کی پرابلم ہو گئی تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. ہم گھر کے ہی میڈیکیشنز پیناڈال ہو گئے، وبرومائسین ہو گیا یا کیریسڈ ہو گئے، یہ یوز کرتے. تو ایک بار یوز کرنے سے تو ہمیں افیکٹ ہو جاتا ہے. ہمارا جو سور تھروٹ کا پرابلم ہے ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم ناؤ آئی ایم بیٹر، بٹ سم ٹائم جیسے ہی پیسیج آف ٹائم گزرتا ہے تو ہمیں وہ پرابلم اگین ہو جاتی ہے. تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک تو ہم اپنی فل میڈیکیشن کورس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کرتے، ایک ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہم جو ہمارے ہوم میڈیکیشنز ہیں وہی یوز کرتے. اس سے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہوتے کہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل کیریسڈ ہے اور کیریسڈ ہمارے پاس 500 ملی گرام ہے، تو ہم وہ 500 ملی گرام اگر ڈے میں 3 بار لے رہے ہیں تو ایک تو وہ جا کے نا ہمارے لیور میں ٹاکسیسٹی کوز کرتا ہے، کیونکہ میٹابولزم پروسیس جو ہوتا ہے میڈیسنس کا وہ ہمارے لیور میں ہوتا ہے. تو اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا لیور ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس زیادہ ڈرگ اسٹور ہونے کے ساتھ ہماری باڈی میں ٹاکسیسٹی کوز ہو جاتی ہے، جو ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا. آج کل لاٹ آف پیشنٹس کو اگر ہم دیکھیں ہاسپٹلس میں لیور ڈیزیزز پہ پڑے، اس کا بگ ریزن کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ جو اینٹی بایوٹک ہم یوز کرتے ہیں. ایون آج کل کی جنریشن تھوڑا سا پین ہوتا ہے تو پین کلر یوز کر لیتے. پین کلر از ناٹ اے گڈ وے، یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. یہی باتیں ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہی باتیں وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. جیسے ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم جا کے اپنے گھر والوں میں بتاتے، اپنے دوستوں میں بتاتے. تو جو یونیورسٹیز یا میڈیکل فیلڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے تو ان کو بھی تھوڑا بہت پتہ لگ جاتا ہے، تو وہ بھی یہ کام کرنے سے روک جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر فارماکائنیٹکس دیکھیں تو اس میں ہمیں ڈرگس سے زیادہ نا ڈرگس کی سائیڈ ایفیکٹس بڑھائی جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ڈرگس کو اسپیشلی اینٹی بایوٹکس کو اگنور کریں. یہ معمولی پین کلرز کے لیے اگر ایسے کچھ ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں ڈاکٹر سے کنسرن کریں، اپنی پرابلم ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور ان سے مشورے کرنے کے بعد ہی ہم کوئی میڈیسنز یوز کریں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو ٹیکل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اگنور کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ڈاکٹرز ہیں تو پھر ہم کیوں اپنے لیے گھر میں ہی خود کے ڈاکٹرز بنے ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ آدھا حکیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈینجر ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم جب ڈاکٹرز ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ پھر ہم کیوں سیلف میڈیکیشنز کرتے ہیں؟ کیوں ڈاکٹرز کے سے رائے نہیں لیتے، ایڈوائز نہیں لیتے؟ جی بہت اچھی بات کی آپ نے، پروفیشنلز کے ساتھ ہم نے کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا، اور آپ یہ سیمینار ریلیٹڈ یا سرحد یونیورسٹی کی اس کاوش کے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ بہت زیادہ گڈ پوائنٹ ہے. گڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اگر میڈیکل سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو ان کو اتنا آئیڈیا تو ہو گیا نا کہ ہمیں کیا یوز کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. صرف سرحد جو ہے نا، سرحد یونیورسٹی ایسے سیمینارز کرتی ہے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایسے سیمینارز اٹینڈ کرنا بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں ایکسٹرا نالج ملتا ہے ایسے سیمینار سے، اور ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسے سیمینارز اٹینڈ کرے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اچھا، ایک اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام اور آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ جی میرا نام سید اعظم ہے اور میرا ڈپارٹمنٹ BS کارڈیالوجی 2nd سیمسٹر. اچھا جی، یہ سیمینار جو سرحد یونیورسٹی اور دوسری فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے یہاں پہ ارینج کیا گیا تھا، آپ اس ریلیٹڈ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ یہ پہلے تو بہت شکریہ دوستی اور سرحد یونیورسٹی کا، کیونکہ اس طرح کا سیمینار کرنا چاہیے بندوں کو، کیونکہ یہاں ہمیں بہت سارے جو اینٹی بایوٹک کے ریلیٹڈ ہمیں بہت سارے ایسے سوالات کے جوابات ملے، اور یہ چیزیں اس طرح زیادہ مطلب کی مقدار میں نہیں کھانی چاہیے. تو اس سب سے پہلے تو دوستی اور یہ سرحد یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کا ایونٹ وہ کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. تو اس کے لیے تو ان کا بہت شکریہ، اور سیکھنے کو بہت ملا اس سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اچھا جی ناظرین، جاتے ہیں اپنے سیمینار ہال کی طرف اور اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں اور تھوڑا پروگرام کور کرتے ہیں اس میں، اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جی ناظرین، یہ سیمینار کافی انفارمیٹیو رہا، کافی باتیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے ریلیٹڈ ہوئی ہیں، کافی کچھ سیکھنے کو ملا کہ کیسے اینٹی بایوٹک کا غیر ضروری استعمال ہم انسانوں کو
پھر ہمارے جو جانور ہیں اور پھر ہمارے انوائرمنٹ کو کیسا افیکٹ کر رہا ہے. اس ریلیٹڈ کافی باتیں ہوئی کہ ہم کیسے اس استعمال کو کم کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے معاشرے کو اور اچھا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ہم اس ریلیٹڈ ہم ان کو بتائیں کہ اس طرح اینٹی بایوٹک خود سے استعمال نہ کریں, ڈاکٹرز کے پاس جائیں, پرسکرپشن کے مطابق جائیں, اور کیسے ہم ایک اچھے سوسائٹی میں رہ سکتے ہیں کہ نہ اس میں ڈیزیزز بہت زیادہ ہوں اور نہ ہمیں یہ کمپلیکیشنز ہوں. تو اس ریلیٹڈ کچھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کریں گے انہوں نے کہ کیا سیکھا اس سیمینار سے, اور ان سے باتیں کرتے ہیں, کویسچنس کرتے ہیں ان سے. جی ویورز, ہمارے پاس ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کچھ اس سیمینار ریلیٹڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام اور آپ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ میرا نام لائبہ ہے اور میں بی ایس سرجیکل ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اچھا جی, تو آپ نے سیمینار اٹینڈ کیا, یہ آپ کچھ بتا سکتی ہیں کہ اس سیمینار کو آپ نے کیا اس سے سیکھا اور آپ کیا کہتی ہیں کہ اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے کہ نہیں؟ ہاں بالکل, اس طرح کے سیمینار ہونے چاہیے. اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہے اس کا ہم نے زیادہ استعمال نہیں کرنا اور جو ہے سیلف ٹریٹمنٹ نہیں کرنی, اور ہم نے جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا ہے, ان کی ایڈوائس کے مطابق ہم لوگوں کو میڈیسن یوز کرنی چاہیے. اور آپ کیا کہتی ہیں کہ جو سرحد یونیورسٹی اس ریلیٹڈ جو رول پلے کیا انہوں نے اور دوستی کے ساتھ کولیبریشن کر کے کیا ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور اس سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بارے میں نہیں جانتے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہیں جو میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, تو ان کو بھی اس کو جاننے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو فار یور ٹائم. اچھا, ہمارے ساتھ یہاں پہ سرحد یونیورسٹی کے ایک لیکچرر موجود ہیں, ان سے کچھ کویسچنس کرتے ہیں اس سیمینار ریلیٹڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو فار ہیونگ می. جی, تو آپ کچھ یہ سیمینار ریلیٹڈ کچھ بتا سکتے ہیں اور کچھ آپ کا کوئی میسج ہے اس ریلیٹڈ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی, یہ ابھی جو سیمینار ہم نے کیا یہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے حوالے سے تھا کہ ہم پبلک کو تھوڑا اویئر کریں کہ آپ لوگ اینٹی بایوٹکس یا جتنی بھی میڈیسنز ہیں وہ اپنی مرضی سے استعمال نہ کریں, کیونکہ جب آپ اپنی مرضی سے استعمال کرنے لگ جاتے ہو تو آپ ایک تو پورا ڈوز نہیں لے لیتے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ پراپر اینٹی بایوٹک نہیں لے لیتے. تو اس حوالے سے ہم نے اویئرنیس دی اس سیمینار میں جو ابھی ہم نے کیا. اچھا جی, یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو بیسیکلی بہت مسئلہ ہمارے لیے بنا رہا ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آج کل بن رہا ہے, تو ہم اسے ایوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی ٹیکلنگ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم اسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے آج ہم نے ایک یونیورسٹی ایک سراؤنڈنگز میں ایک سیمینار کیا, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو میسج ہے ہم گھر گھر تک پہنچا سکیں. اس سیمینار میں اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ڈفرینٹ فیلڈس کے لوگ تھے, اسٹوڈنٹس بھی تھے, اس میں فیکلٹی بھی تھی, تو یہ ہر بندہ گھر جا کے یہ میسج اسپریڈ کر سکتا ہے. تو اگر یہ گھر میں ہمارے بڑوں کو, ہمارے چھوٹے بچوں کو جو ہے یہ میسج پہنچے گا تو سلولی ہم اس اویئرنیس کے تھرو یہ میسیجز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا, ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہو تو آج کل جو ہے ہاسپٹلز میں جو پیشنٹس تھے وہ زیادہ تر ریکور نہیں ہو رہے, تو اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ہے, کیونکہ وہ سرجری کے بعد ٹھیک نہیں ہوتے اور ڈفرینٹ اور انفیکشنز ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, بار بار ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کو. اچھا جی, اور یہ سیمینار جو ارینج کیا سرحد یونیورسٹی نے ود کولیبریشن ود دوستی, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور اس کے ریلیٹڈ ہم اور کیا کر سکتے ہیں, یا تھوڑا سا کوئی میسج ہو آپ کا تو ہم دینا چاہتے ہیں؟ لیکن میسج تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ اس طرح کے سیمینار اور ورک شاپس ہونے چاہیے یونیورسٹیز میں. دیکھیں, یہ جو دوستی اور سرحد یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹیو ایک کام تھا, ایسے ہم اور بھی تھوڑا اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر دینے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا اکثر گول یہی ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ تھوڑا ایکسپوجر لے لے, تو ایسے سیمینارز اور ورک شاپس کے تھرو کولیبریٹیو ریسرچز ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جو آپ لوگ یہاں پہ جو میڈیا سیکشن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو, تو اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہماری فیکلٹیز کو تھوڑی ایکسپوجر ملے گی. تھینک یو فار یور ٹائم. جی ناظرین, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے ریلیٹڈ ہمیں یہ آگاہی سیمینار ارینج ہوا, ہم نے کافی کچھ سیکھا, اسٹوڈنٹس نے بھی سیکھا, کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی, کچھ ٹیچر سے بھی بات کی. اس کے ریلیٹڈ کچھ ہمارے اسپیکرز نے یہ بات بھی کی ہے کہ ضروری صرف یہ نہیں کہ ہم صرف آگاہ ہوں, اس ریلیٹڈ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. تو ہم اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ریسرچرز ہیں تو وہ اس ریلیٹڈ ریسرچ کریں, اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی پریولنس لے, مطلب ان کو پتہ ہو کہ کون کون سے اینٹی بایوٹکس یہ ریزسٹنس آ رہی ہیں, ہم اس کی اسٹڈی کریں کہ کون کون سے جینز ہیں جو اس میں انوالو ہیں,
اور باقی اس طرح کی اور چیزیں جو وجوہات ہیں ہم کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس ریلیٹڈ ریسرچ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس ریزسٹنس کو کم کریں. اور ایک اور یہ ہے کہ ہم جو فارماسیوٹیکل سائڈ پہ ہیں وہ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی نئی اینٹی مائکروبیل یا اینٹی بایوٹکس لے کے آئیں اور وہ تاکہ اس سے اچھے کام کرے, ہماری باڈی پہ اس کا اثر بھی کم ہو اور اینٹی بایوٹکس کا کام بھی اچھا ہو. تو یہ کافی چیزیں ہمیں سننے کو ملی اور جو کہ کافی انفارمیٹیو بھی تھی. جی ویورز, تو ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے چیف گیسٹ صاحب ہیں محسن اقبال صاحب جو ڈپٹی سیکریٹری سی ایم سیکریٹریٹ ہیں. ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر, جو آپ کا جو سیمینار ارینج ہوا اس ریلیٹڈ آپ کوئی اپنا میسج دینا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اور کیا امپروو ہو سکتا ہے اس ریلیٹڈ؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا اور انتہائی کنسٹرکٹیو ایک ایکٹیویٹی ہے یہ سیمینار ورکشاپ. اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ, جو پارٹیسپینٹس تھے, جو اسپیکرس تھے, ڈاکٹر مومن صاحب اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, ویری انفارمیٹیو اور انسائٹ انہوں نے اپنی بات کی ریگارڈنگ دا ٹاپک. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے لیے بڑی لرننگ اس میں وہ تھی, بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے نئی چیزیں سیکھنے کو ملی. اور سب سے بنیادی چیز جو یہاں سے وہ شروع ہونے جا رہی ہے وہ ہے اویئرنیس, کہ لوگوں کے امنگ جو اویئرنیس ہے ریگارڈنگ دس اینٹی بایوٹکس اور اس کی ریزسٹنس کے حوالے سے, پلس جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو پھر وہ چینج کرنے کے لیے. اور دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ جس میں ہم اویئرنیس کمپینز اور اسی طرح سیمینارز, ورکشاپس اور جو ڈسکشنز ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ میسج جو ہے آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو, آپ کے چینل کے تھرو مختلف لوگوں میں یہ پھیلتا ہے اور دس از ہاؤ دا چینج اسٹارٹس. تو یہ ایک کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی تھی, اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی اور یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ وائس چانسلر خود آئے ہوئے تھے. تو یہ ان اٹ سیلف اس بات کی وہ دلیل ہے کہ ہاؤ مچ امپورٹنٹ دس ایشو از ٹو دا ایڈمنسٹریشن ایز ویل ایز ٹو دا ڈپارٹمنٹ. Thank you sir, thank you for your message and thank you for your time. Thank you. جیورز, ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان خان سر جو کہ دوستی ویلفیئر سے ایز اے کولیبریٹر یہاں پہ ایز اے اسپیکر بھی تھے. ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس ریلیٹڈ کیا میسج ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ جو سیمینار ارینج ہوا ہے, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے اور یا نہیں ہونے چاہیے, ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنا کوئی اس ریلیٹڈ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اسی طرح ایونٹ جو ہے بہت ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, اسپیشلی یہ اسٹوڈنٹس کے لیے, ریسرچرز کے لیے, جو اسکالرز ہیں ہمارے, تو یہ ان کے جو نالج ہے وہ انہینس کرتے ہیں اور اس سے جو ہے بہت آئیڈیا جو ہے جنریٹ ہوتے ہیں جو آگے یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے جو ریسرچ گیپس ہے وہ فل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ اگر ہم سائنٹسٹ کی ہسٹری دیکھیں, جو گریٹ سائنٹسٹ ہے وہ کئی نہ کئی جو ہے اسی طرح ایونٹس میں, کانفرنسز میں, سیمینارز میں ملے ہیں اور انہوں نے پھر جو ہے بڑی بڑی جو ہے ڈسکوری کی ہے. تو یہ تحقیقیں جو ہے اسی طرح ایونٹ سے, کولیبریشن سے اور ان چیزوں سے آتے ہیں. بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشلی. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور میسج اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. ڈاکٹر مومن سر ہمارے ساتھ موجود ہے, کے ایم یو یونیورسٹی سے یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایز اے اسپیکر بھی یہاں پہ کنٹریبیوشن کی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا میسج کیا ہے اس ریلیٹڈ اور اس سیمینار کو ہم اس سے اور کیا مطلب اس کو ہم اور کتنا امپروو کر سکتے ہیں. تو ان سے تھوڑا پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. سر, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کے سیمینارز کے ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اور ہم اسے کتنا امپروو کر سکتے ہیں, اور تھوڑا سا اپنا میسج بھی دے دیں. اچھا, میں تو سب سے پہلے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا اچھا اور خوبصورت اور ویل آرگنائز سیمینار آپ لوگوں نے ارینج کیا. مطلب اسٹوڈنٹ لیول پہ اور اسٹوڈنٹ کے جو ایفرٹس تھے اسپیشلی اور اس سٹیج پہ کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے متعلق ان کی جو نالج تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی. پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا نا کہ حال کچا کچ بھرا ہوا تھا, تو اٹ شوز دا انٹرسٹ آف دا اسٹوڈنٹ ان دس ویری ہاٹ ٹاپک. میں نے تو پریزنٹیشن کے اینڈ پہ بھی ٹیک ہوم میسج دیا تھا
और वो यही था कि 3 जो है ना चीज़ें हमें स्पेशली फोकस करनी चाहिए. नंबर 1 कि हम सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप कर लें, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बड़ा प्रमोट करता है. दूसरा जो है ना लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक्स जो हमारे घर में पड़े रहते हैं उसको अवॉइड कर लें. और थर्ड जो है ना कम्युनिटी में उस रेजिस्टेंट को आने के लिए जितने भी प्रिकॉशंस हैं हमें लेने पड़ते हैं, वो मैंने स्लाइड्स में एक्सप्लेन भी किया. फिर भी यहाँ पर आपको बताता चलो कि सेल्फ हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि हमारे से जो है ना वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को ना लगे. यही मेरा मैसेज है कि आप लोग जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम इन्हीं तरीक़ों से जो है ना वो स्टॉप कर सकते हैं. सेल्फ मेडिकेशन स्टॉप. नंबर 2 no leftover antibiotic use in the home. Third, stop its occurrence to the community. Community में आने से पहले हम उसको स्टॉप कर लें. तो यही मेरा मैसेज है. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. इस वक्त डॉक्टर शबीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पे हमारे सरहद यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर हैं. उनसे इस रिलेटेड बात करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिलेटेड और बाकी कुछ चीज़ें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन एंड टॉकिंग विद मी अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. जी सर, आप क्या कहते हैं इस रिलेटेड के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिलेटेड कितना रिसर्च हो चुका है, कितना रिसर्च हो रहा है और कितना रिसर्च होना चाहिए? एंटीबायोटिक के जो इशू है ये वर्ल्ड वाइड है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इस पे काम हो रहा है. स्पेशली जो हमारा साउथ एशियन बेल्ट है इस पे ये इशू बहुत ज़्यादा है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया. ठीक है, यहाँ पे हम अपने जो हमारे इंस्टीट्यूट है सरहद इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसमें हमारे साथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, मेडिकल से रिलेटेड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है. करंटली हम जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, यानी जो लोकली अवेलेबल स्ट्रेन हैं उसकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग, और साथ साथ में उस पे देख रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म कि ये जो है वो कहाँ पे म्यूटेशन आई हुई है, और फिर उस म्यूटेशन के बेस पे जो है वो हम उसके लिए ड्रग डिज़ाइन करते हैं. कंप्यूटेशनल साइड पे जो है वो अभी हम काम कर रहे हैं, तो ये भी है. और इसके अलावा जो है वो हम कम्बिनेशन थेरेपी पे भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम एक सूटेबल एंटीबायोटिक और नॉन एंटीबायोटिक की फार्मूलेशन की जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इशू है कि उसको जो है वो हम कम कर सकें. अच्छा सर, ये बताएं कि इससे रिलेटेड आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो यहाँ पे ये सेमिनार अरेंज हुआ सरहद यूनिवर्सिटी ने और दोस्ती की कोलैबोरेशन से अरेंज हुआ, आपको ये कितना इम्पैक्टफुल लगा और आप क्या कहते हैं कि इस रिलेटेड और कितना काम होना चाहिए, हमें कितनी एफर्ट्स करनी चाहिए? आज का जो है वो सेमिनार जो था वो दोस्ती फाउंडेशन के हेल्प से हुआ था. सरहद इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंस ने अरेंज किया था, जिसमें NCHD वाले भी थे. ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव था स्टूडेंट्स के लिए, और इस तरह के सेशन जो है वो होने चाहिए, अवेयरनेस सेशन इन कम्युनिटी, कि जहाँ पे जो है वो लोगों में ये शऊर पैदा की जाए कि जो एंटीबायोटिक की मिसयूज़ है वो जो है वो कम कर ले, या जो उनकी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन लोग कर रहे हैं उसकी जो है वो कुछ तदारुक कर सकें. तो इसमें कम्युनिटी ने भी, जो कम्युनिटी में एक अवेयरनेस होना चाहिए, इस पे वर्कआउट होना चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इसके लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जहाँ पे जो है वो जो एंटीबायोटिक की एक्सेसिव यूज़ है उसके लिए जो है वो कुछ पॉलिसी, कुछ प्रिवेंटिव मेजर जो है वो कर सके. ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. इस वक्त डॉक्टर आमिर अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस इवेंट के स्टाफ चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं. इनसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. दानियाल कैसे हैं? ठीक ठाक बेटा? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह. बताएं. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा. सर आप बताएं कि जो इस तरह के इवेंट्स अभी सरहद यूनिवर्सिटी ने दोस्ती फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से अरेंज किया था, ऐसे इवेंट्स कितने यहाँ पे सरहद यूनिवर्सिटी में होते हैं और आइंदा इंशाल्लाह कितने होंगे, और इससे क्या फ़ायदा होगा? आप कुछ इस रिलेटेड कुछ बता सकते हैं? थैंक यू दानियाल कि आपने मौका दिया कि हम इस तरह की हार्ट इश्यूज़ पे बात करें.
اس سے پہلے بھی ایک سیمینار ہوا تھا دوستی سے کے ساتھ کولیبریشن میں، کہ اس میں ہم جینیٹک ڈس آرڈر پہ بات کی تھی کہ فیملی میریجز یا کزن میریجز کرنی چاہیے اور اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے، تو اس پہ بریفلی جینیٹک ڈس آرڈر پہ بات ہوئی تھی۔ آج کا جو سیمینار تھا یا ہم دوستی کے ساتھ جو سیمینار کر رہے ہیں وہ ہمارے الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے جتنے بھی ڈسپلن ہے، وہ ریڈیالوجی ہو، سرجیکل ہو یا انستھیزیا ہو، جتنی بھی لائف سے ریلیٹڈ باتیں ہیں ان کے لیے یہ مسٹ ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ترقی کرے گا اور یونیورسٹی کا نام بھی روشن ہوگا۔ اچھا سر، اور آپ کا کوئی میسیج اس سے ریلیٹڈ ہو کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے بارے میں آپ تھوڑا سا کچھ ہمارے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ کیس آپ ذرا زوم کریں کہ ڈیفینڈنگ آور فیوچر انڈرسٹینڈنگ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس، تو یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے تو یہ ایک مینس کہ آج کل سب سے گلوبل ایشو ہے کہ ہم پہلے جو ہے تو ایک سمپل اینٹی بایوٹک کھا لیتے تھے جس کو جنریشن 1 بولتے ہیں، تو اس سے ہم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب ہم 3rd جنریشن 4th جنریشن کھاتے ہیں اور ہم یوز کرتے ہیں، اس کو ٹیک کرتے ہیں میڈیسن کو، لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ جو ریزسٹنٹ ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے، تو اس کی جو کازیٹیو ایجنٹس ہیں یا یہ اس کے جو فیکٹرز ہیں کہ کس فیکٹرز کی وجہ سے یہ جو ہے یہ جو مائکروبس ہیں اتنے اسٹرینتھن ہو رہے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہو رہے ہیں، اس میں ریزسٹیوٹی بڑھ رہی ہے، یہ کس وجہ سے ہے۔ تو ہم نے ان فیکٹرز پہ بات کرنی ہے، ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان پہ ریسرچ کر کے ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مطلب ایسا ایمرجنگ ٹاپک ہے کہ آج کل میرے خود کے ایم فل کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ابھی ناول اینٹی بایوٹک پروڈکشن پہ کام کریں گے، تو وہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو۔ تو یہ ایک ہاٹ ایشو ہے ناؤ اے ڈیز کا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یاسر خان، جو کہ ہمارے مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس سیمینار کے یہ اسٹوڈنٹ چیف آرگنائزر ہیں۔ ان کی جو کوشش کی وجہ سے سرحد یونیورسٹی اور دوستی فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے یہ سیمینار ارینج ہوا ہے، تو کچھ ان سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یاسر، آپ بتا سکتے ہیں کہ جو یہ سیمینار ارینج ہوا تھا تو اس کی جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ آپ کو کیا مطلب آپ نے کیا دیکھا یا کیا آپ کو لگا کہ فار ایگزامپل سیمینار اچھا تھا اور اس کے علاوہ یہ سیمینارز ہونے چاہیے یا کیا حساب ہو؟ سب سے پہلے ایز اے مائکرو بایولوجی اسٹوڈنٹ یہ ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مطلب ہم اپنے معاشرے میں یا اپنے کمیونٹی میں ارد گرد دیکھیں اور مطلب جو ایشوز ہے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو تو اس کو اویئر کرے اور اس کو پریونٹ کرے۔ تو اسی کے حوالے سے میں نے آج کل جو ہے نا یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو یہ ہم نے یہ سیمینار ارینج کیا تھا کہ لوگوں کو اویئر کرے اور اس چیز کو پریونٹ کرے۔ میرا ایک اور کویشچن ہے کہ فار ایگزامپل اس طرح کے سیمینارز ارینج ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، تو اس کا فائدہ امپیکٹ فار ایگزامپل ایک انسٹیٹیوٹ کے لیے یا ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے یا اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہم نے جو سیمینار کے حوالے سے بات کی نا، سیمینار یہ ایک واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو ہے نا پروفیشنل بھی آتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی آتے ہیں، یہ اوپن ٹو آل ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ لوگ سیکھتے ہیں، مطلب اویئر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے نا مطلب اگر میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ لے لوں، ایون ہمارے پاس ایسے پروفیشنل بھی ہے جو وداؤٹ مطلب پرسکرپشن اینٹی بایوٹک نہیں لیتے۔ تو اس سیمینار کا مقصد یہی ہے، آج کل مطلب ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہے، تو جو ہمارے ساتھ پروفیشنل ہوتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نا اویئر کرنا، مطلب اس کو اگر ہم ایز اے کمپیئر کر لیں اس کے مطلب ان پڑھ آدمی سے یا رورل ایریاز کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو پروفیشنل جو ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہو گئے یا ہمارے ساتھ اسٹاف ہو، جو کوئی بھی ہو نا، تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، وہ سمجھ جائے تو پھر وہ جو ہے نا کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اویئر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے سیمینار ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اویئرنیس اور پریونشن کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، فرید خان، تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں، بی ایس مائکرو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دانیال بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ سیمینار ہوا ہے، ارینج ہوا تھا، کافی کچھ آپ نے بھی سیکھا ہوگا، کچھ آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا اور پھر اس ریلیٹڈ اس سے آگے کچھ اور کویشچن کرتا ہوں میں۔
جیسے کہ یہ ٹاپک ہمارے مائکروبیولوجی کے ریلیٹڈ ہے تو اس کے بارے میں تو ہم سب کچھ جانتے ہیں، جیسے کہ اینٹی بایوٹک کیسا کام کرتے ہیں، کس طرح ریزسٹنٹ کرتے ہیں، یا مائکرو آرگینزمس کس طرح ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس لوگوں کو بات یہ مطلب سمجھانا پہنچانا کہ کس طرح ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑا مشکل ہے. ایک سیمینار سے ہم پوری یونیورسٹی میں بھی تقریباً 50 to 60% لوگ سمجھ گئے. اس اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ پہ تقریباً گلوبل ایشو ہے، تقریباً 70 to 80% گلوبلی ڈیتھس ہوتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ سے، اور اسی سے ماربیڈیٹی اور مورٹیلیٹی تقریباً آلموسٹ $10 بلین کا تو امریکہ میں اس پہ اینولی کاسٹ ہے. تو اس کے علاوہ ہمیں بھی ہمارے حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس کرے. جیسے کہ ہمارے پاس سگریٹ میں موجود ہوتا ہے کہ اٹس کارسینوجین، اٹس کین کاز اے کینسر. تو اس طرح ہمارا ریکویسٹ ہے کہ اینٹی بایوٹک کے ڈبے پہ یہ مینشن ہو کہ یہ ایک خاص ڈوز کے مطابق یوز کرنا چاہیے. ڈونٹ یوز اٹ اوور یوز اکارڈنگ ٹو دی پرسکرپشن آف میڈیکل ڈاکٹر اور فارماسسٹ. تو اس طرح کی کچھ ڈیٹیل موجود ہونے چاہیے، جو کہ میں نے ایک پروفیشنل سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا یہ پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسری بات میری یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس ہے، جیسے ایریتھرومائسین ہے وغیرہ وغیرہ، جو یہ خاص اینٹی بایوٹکس جو ہم گلے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو وہ اینٹی بایوٹکس آلموسٹ 100% جتنے مائکرو آرگینزمز ہیں ان کے وہ ریزسٹنٹ ہے اس اینٹی بایوٹک ہو. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس اینٹی بایوٹک کو فارماسیوٹیکل لیول پہ تھوڑی دیر کے لیے، جیسے 1 سال کے لیے اس کو بین کیا جائے، تاکہ جو مائکرو آرگینزم ہے وہ ریپروڈکشن کے بعد جو ریزسٹنٹ سٹرین ہے ایریتھرومائسین وغیرہ کے وہ بنانا چھوڑ دے، اور نئے جو سٹرین ریزسٹنٹ ہے مطلب وہ کسی اور اینٹی بایوٹک کے ہوں، تاکہ پرانے والے اینٹی بایوٹکس اس پہ کام کرے. جیسے کہ ہم آج کل اینٹی بایوٹکس دیکھتے ہیں جس پہ وینکومائسین کام نہیں کرتا ہوں، لیکن پینیسلین کام کرتا ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ پرانے والے جو سٹرینز ہیں وہ اینٹی بایوٹکس ہے، ان کو یہ جو مائکرو آرگینزمز ہیں اب یہ ریزسٹنٹ نہیں ہے. تو جو یہ مائکرو آرگینزمز ہیں نئے سٹرین یا نئے اینٹی بایوٹکس کو ریزسٹیو ہیں، تو وہ پرانے والے کام کر رہے ہیں. تو یہ 2 میرے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، اور میرے امپورٹنٹ وہ ہے کہ حکومت سے یہ سوالات ہے کہ مطلب اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ہمارے حکومت کو. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکومت کو اس کے بارے میں کوئی ریسرچ لیول پہ کچھ کرنا چاہیے. پورے پاکستان میں مائکرو بایولوجی میں ایون اسپیسیفکلی اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. آلموسٹ آپ گوگل اسکالر میں چیک کریں تو 2016 سے 2024 کے درمیان آپ کو مجھے تو ایک آرٹیکل پیپر ملا ہے، وہ بھی KTH کا، اس کے علاوہ تو نہیں ملا ہے. تو براہ کرم اس پہ تھوڑا ریسرچ لیول پہ بھی کام کرنا چاہیے. حکومت کو بھی اس کی اویئرنیس دینی چاہیے. جس طرح کی سگریٹ وہ ہے نقصان دہ ہے، اسی لیول سے زیادہ مطلب نقصان دہ ہے. اچھا جی، بہت شکریہ. سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیشہ اس طرح کے سیمینارز، پروجیکٹس وغیرہ ارینج کرتی ہیں. جو ڈپارٹمنٹل پروجیکٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس ریلیٹڈ سرحد یونیورسٹی کا کافی رول ہے. یہ سیمینار بیسیکلی ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ تھا، اور اس میں بیسیکلی بات جو ہوئی ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی بات ہوئی ہے کہ کس طرح اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کاز ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اور یہ کون سے انسانوں کے ساتھ ساتھ باقی جانوروں کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور اس کو ہم کس طرح کس طرح ہم اسے اس بات کو، اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس لیول پہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے، ہماری جو پروونشنل گورنمنٹ ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. تو امید ہے کافی اسٹوڈنٹس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، آپ لوگوں کو بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.